बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जंगों को आगाज़ करना बहुत ही आसान है और दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगों का आगाज़ मॉडर्न हिस्ट्री में अमेरिका ने किया। दुनिया के हर कोने में आपको अमेरिकन बेसिस मिलेंगी, जिन बेसिस से दुनिया की इकॉनमी को, दुनिया में अमन के जो मामलात हैं, इसके साथ साथ डिफेंस पैक्ट, और अगर आपने किसी मुल्क को दबाना हो, ये तमाम चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं, जिसे कौमी सालमियत का नाम दिया जाता है, अमेरिकन इंटरेस्ट का नाम दिया जाता है। दोस्तों, अमेरिका में जब भी कभी नई जंग का आगाज़ होता है तो अमेरिकन अवाम को बाकायदा तौर पर अमेरिका फ़र्स्ट का नारा दिया जाता है कि हम अमेरिका को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, जो हमारे से पहले सदूर इस कुर्सी पर बैठकर अमेरिकी अवाम को नहीं दे सके। हमने हर दौर में यही नारे सुने। और दोस्तों, वियतनाम जंग के बाद ना आपको अमेरिकन की जंगों की हिस्ट्री का एक पैटर्न मिलेगा। आपने एक जंग का आगाज़ किया तो किसी एक सदर के टेन्योर में वो जंग ख़त्म नहीं हुई, तो उसको अगले टेन्योर में जो अगला सदर आया उसने उसको हैंडल किया। अफ़गानिस्तान का मामला देख लें, कितनी हुकूमतें आई, कितनी गई, और जिस तरह ये अफ़गानिस्तान के अंदर एंटर हुए, एक सदर जाता है, अफ़गानिस्तान में एंट्री करता है, दूसरा आता है, पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करता है, तीसरा आता है, कहता है कि हम अपने बच्चों को वापस लेकर आएंगे। तो वियतनाम के बाद आपको एक ख़ास किस्म का अमेरिकन का ये पैटर्न नज़र आएगा, जहाँ तक जंगों के आगाज़ और इनको ख़त्म करने की बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप बज़ाहिर आपको ऐसा लगेगा कि अमेरिका का पलड़ा भारी है, जैसा कि वो नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका के अंदर अखबारात को पढ़ें, जो वेस्ट एनालिसिस कर रहा है, वो इसे एक क्वैगमायर का नाम दे रहा है, एक ऐसी दलदल जिसे निकलना डोनाल्ड ट्रंप के लिए शायद इतना आसान नहीं होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी ये वियतनाम का जो पैटर्न है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें कि अगर ये जंग कंटिन्यू करती है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जंग ख़त्म नहीं होगी, याद रखिएगा। और दोस्तों, दूसरी तरफ से अगर ऐसे बयानात आना शुरू हो जाएं, मिसाल के तौर पर सिचुएशन रूम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग की और उसने ऑप्शंस मांगे अपने तमाम जर्नलों से कि बताओ कि हम अगर ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड इस पॉलिसी के साथ उतरते हैं तो हमें कितनी कामयाबी हासिल होगी। इससे पहले अमेरिका ये कोशिश कर चुका है, जर्नलों ने समझा दिया कि भाईजान ये गलती मत कीजिएगा, ट्रंप साहब, यू आर द प्रेसिडेंट, बट डोंट मेक दिस मिस्टेक। और अगर आपने गलती की तो इसकी बहुत भारी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, आप चले जाएंगे, आपका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। मैंने आपको इससे पहले भी दोस्तों एक मिसाल दी थी, और आज वाशिंगटन पोस्ट ने और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिखा है। वही बात न्यूयॉर्क टाइम्स भी कर रहा है, और वो क्या है कि अगर आपने इस जंग को बूट्स ऑन ग्राउंड की शक्ल में एक नई समत देने की कोशिश की तो फिर ये जंग आपके टेन्योर के साथ ख़त्म नहीं होगी, बल्कि आने वाला जो सदर है ना, वो भी ये जंग लड़ रहा होगा। आपको मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ जिसका मैंने आपको हवाला दिया। अफ़गानिस्तान में आप ना कुछ दिनों के लिए गए, लेकिन क्या हुआ, 20 साल आपको लग गए इस जंग से निकलने के लिए। ये ईरान है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिसके पास अल-फतेह है, जिसके पास यूरेनियम है, जिसके पास तेल है, जिसके पास दुनिया की सबसे जो महंगी अब आबी गुज़रगाह बन चुकी है, और सबसे बड़ा हथियार उनके पास यानी आबने हुर्मुज़ है। अब इस आबी गुज़रगाह का इस्तेमाल आप करते हुए दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो तालिबान के पास तो ये सब कुछ नहीं था, सिर्फ पहाड़ थे, इन पहाड़ों के पीछे वो छुप जाते हैं, और फिर रशिया यही कब्रिस्तान साबित हुआ। अमेरिकन आए कंट्रोल करने के लिए, उनका भी एक तरह से कब्रिस्तान साबित हुआ, और आपको अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। तो जिस तालिबान को आप कंट्रोल नहीं कर सके, 20 सालों के बाद भी आज तालिबान की हुकूमत है, या तो उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा देते। और हम भी कहते कि एक दफ़ा का जिक्र है कि तालिबान हुआ करते थे, लेकिन आप तालिबान को ख़त्म नहीं कर सके। 20 साल के बाद किसकी हुकूमत है? तालिबान की। और आप चले हैं 7,500 साल पुरानी तहजीब को ख़त्म करने के लिए। आपके टोमाहॉक मिसाइल ख़त्म हो गए, आपको दोबारा बनाने पड़ गए, लेकिन वो तहजीब ख़त्म नहीं हुई। आप उसका ना एक रत्ती बराबर भी कुछ बिगाड़ नहीं सके। दोस्तों, मैं आपको कुछ डेवलपमेंट्स आपके साथ मैं शेयर कर दूं। और अब ये जो मामला है वो धमकियों से आगे निकल चुका है। सिचुएशन रूम के अंदर क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के पास जर्नलों से जब मशवरा किया गया कि अगर हम ईरान के अंदर दाखिल हों, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल था कि हमें ईरान में जाना चाहिए और उन छोटे छोटे जजीरों के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए जहां पर इनकी तेल की तनसीबात या फिर इनकी फ़ौजी तनसीबात मौजूद हैं। तो इसके ऊपर जर्नलों का ना एक रेजिस्टेंस आपको नज़र आएगा। वो रेजिस्टेंस क्या था कि अगर हम ईरान के अंदर दाखिल होते हैं तो हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन हम वापस आ जाएं,
یہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مڈل ایسٹ کے اندر تمام جو فوجی بیسز ہیں آپ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے بحری بیڑوں کو چاروں طرف سے، یعنی ایران میں قریب جتنے بھی آپ کے جو فوجی بیسز ہیں ان کو ایکٹیو کرنا پڑے گا. پانیوں میں بحری بیڑے کو اتارنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو آس پاس کے ممالک ہیں وہاں سے آپ کو مدد لینی پڑے گی تاکہ آپ کسی طرح سے ان جزیروں کے اوپر نہ صرف فوج اتاریں بلکہ اس پوزیشن کو سسٹین کر سکیں. شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. آپ کے اپنے جزیرے ہیں ایران کے، وہ چاہے تو اپنے ہی ملک کے اندر سے جب چاہے حملہ کر دے. تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ ایک بہت ہی ایمبیشیس قسم کا ایک اگر یہ کہا جائے کہ ایک آپشن ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پیش کیا گیا، پچ کیا گیا، تو دوستو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوگا. دوستو اس کے مقابلے میں اب ہوا کیا ہے؟ ودن ایران جو سابق ایرانی وزیر خارجہ تھے وہ بھی میدان میں آ گئے. انہوں نے اپنے قائدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سابق وزیر خارجہ منوچہر متقی کہتے ہیں کہ ایران فوج کو خطے میں امریکی اڈوں پر زمینی حملہ کر دینا چاہیے. گزشتہ روز ایران کے سرکاری میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایرانی فوج کو چاہیے کہ امریکہ کی جانب سے خارگ جزیرے پر حملے کی دھمکیوں کے جواب میں امریکی فوجی اڈوں پر زمینی حملہ کر کے بڑی تعداد میں امریکی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا جائے. تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی کہ بھئی تم حملہ کرنا چاہتے ہو کر لو، دیکھ لو، لیکن اس سے پہلے کہ تم حملہ کرو گے بھئی ہم بھی تمہارے دوسرے ملکوں میں یعنی مڈل ایسٹ کے اندر جہاں جہاں بھی ان کی فوجی بیسز ہیں وہاں پہ جائیں گے، تمہارے فوجیوں کو یرغمال بنائیں گے اور ہم لے کر آ سکتے ہیں. اور یہ کام بہت ہی آسان ہوگا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ کرائے کی فوج نہیں ہے، یہ تنخواہ دار فوج بھی نہیں ہے. یہ لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پوری فورس بنائی گئی جس میں کئی لاکھ لوگوں نے اپنا نام درج کروایا اور وہ شہادت کے جذبے سے سرشار تیار تھے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم اپنے شہداء کا بدلہ لیں. آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ بھی باقی ہے. مصطفیٰ خامنائی نے اعلان کیا کہ جو عوام کی جو امنگیں ہیں، عوام کا جو نمبر 1 اگر مطالبہ یہ کہا جائے وہ کیا ہے کہ ہمیں آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینا ہے. اور دوستو یہ وہ بیانات ہیں جو دونوں طرف سے دیے جا رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں اخبار کا دعویٰ. امریکی اخبار کا یہ دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا ہے. امریکی اخبار نے یہ دعویٰ امریکی اہلکاروں کے حوالے سے کیا جن کے مطابق صدر ٹرمپ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ زمینی فوج اتار کر اپنے ہرمز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضہ کر لیا جائے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو جلد شکست دی جائے گی. ایران ملاقات چاہتا ہے، وہ معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتہ کرتے ہیں یا نہیں. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران نے بائیڈن دور میں گرفتار امریکی خاتون کو چھوڑ دیا. ایران کے اس خیر سگالی اقدام کو ہم سراہتے ہیں. خیر وہ جو انہوں نے بات کی وہ یہ تھی کہ ہم جائیں گے اور ہم چاہیں تو ہم اتر کر جزائر کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف جو امریکی ویب سائٹ کا ایک دعویٰ ہے اور اس ویب سائٹ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے. ایران نے جے ڈی وینس کو خبردار کیا تھا کہ ٹرمپ کا داماد اور وٹکوف مذاکرات کی آڑ میں مالی فائدہ اٹھا رہا ہے. اچھا اس میں کچھ اور بھی ڈیٹیلز میرے پاس ہیں، میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. لیکن دوستو اس سے پہلے جو امریکی نائب صدر کے حوالے سے اسرائیل کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے. اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے. یہ ایک سادہ اور واضح حقیقت ہے. امریکی نائب صدر کی طرف سے یہ بیان آیا اور دیکھیں نیریٹو بلڈنگ شروع ہو گئی ہے کہ امریکہ کی عوام کیونکہ اسرائیل کے خلاف ہے، ان کو احساس ہوا امریکنز کو کہ یار یہ جنگ ہماری نہیں تھی. سمجھیے گا اس بات کو. ہم چلے گئے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ اسرائیل کے جو ان کا سپائی چیف تھا اس کو کہ تم نے ایک غلط جنگ ایک غلط طریقے سے امریکی عوام کے سامنے رکھی. ڈونلڈ ٹرمپ کو تم نے ٹریپ کیا، یہ الفاظ تھے. اور ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی اور ان کو کہا گیا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. جنگ تمہاری، تم نے غلط رپورٹ دی اور آج ڈونلڈ ٹرمپ اگر اس پوزیشن میں ہے تو تمہاری وجہ سے. اگر آپ کو یاد ہو زیلنسکی جب پہلی دفعہ گیا نا تو اس کے کپڑے کچھ اچھے نہیں تھے اور اس کا مذاق اڑایا گیا. وہ بیٹھ گئے کرسیوں کے اوپر. زیلنسکی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ تھے اور جے ڈی وینس صاحب جو تھے وہ ان ایکشن تھے. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر آئے، آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے ایک دفعہ بھی جب سے آپ یہاں پر آئے آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا نہیں کیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی فیس سیونگ کے لیے جے ڈی وینس میدان میں آئے. اور یہ بھی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ آنے والے کل میں پوٹینشیل امیدوار بھی ہو سکتے ہیں. یہ روایت چلی آ رہی ہے. تو اب اس بنیاد کے اوپر یہ تمام فیصلے ہو رہے ہیں. جے ڈی وینس نے امریکن عوام کا یہ جو کارڈ پلے کیا، کیونکہ امریکن عوام کے سامنے یہ سوال تھا نا کہ یہ جنگ اسرائیل کی تھی، ہماری نہیں ہے. اب کر کیا رہے ریپبلکن جو ٹولہ ہے کہ اپنے آپ کو امریکی عوام کے اس بیانی کے ساتھ جوڑ رہا ہے، ان کی سوچ کے ساتھ. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے لوگ، ان کا وائس جو پریزیڈنٹ ہے
وہ امریکی عوام کی بات کر کے ایک فیس سیونگ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ چونکہ امریکہ کی عوام اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، اسرائیل کے فیصلوں کے ساتھ نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یار یہ 5 دن کی جنگ 50 دن میں بھی ختم نہیں ہوئی، اگلے 500 دنوں میں بھی ختم نہیں ہوگی. اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ یہ فیصلے کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں آہستہ آہستہ اس جنگ سے نکلنا ہے. اب دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے نکلے گا یا نہیں نکلے گا، امریکہ باہر آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنا ہے. اور اس کا جواب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے اتنے یو ٹرنز کسی امریکی صدر کو لیتے ہوئے نہیں دیکھے. واشنگٹن امریکی صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے. یہ ایک سادہ اور واضح حقیقت ہے. جے ڈی وینس نے امریکی پوڈ کاسٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل امریکہ کا اتحادی ہے، تاہم وہ امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش ضرور کرتا ہے. جے ڈی وینس سے سوال ہوا کہ کیا وہ امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر امریکی نائب صدر نے جواب دیا کہ جی ہاں، اسرائیل یقینی طور پر اس معاملے میں زیادہ مؤثر ہے. ایک امریکن لابی ہوتی ہے نا، وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں چلتی ہے اور کسی بھی بل کے حوالے سے لوگ کام کرتے ہیں. اسی طرح ایک ہے آپ کی اسرائیلی لابی، جس کا ایک انفلوئنس آپ کو وائٹ ہاؤس کے اوپر نظر آتا ہے. فنڈنگ ہے، سینیٹر سے آپ کی ملاقاتیں ہیں، ووٹنگ ہے، پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھ کر امریکنز کو، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ شیشے میں اتارا گیا. اس جنگ کو مارکیٹ کیا گیا، اس جنگ کو پچ کیا گیا، آئیڈیا پسند آ گیا، وار ٹرافی. اور وہ وار ٹرافی تو نہیں مل سکی، لیکن بدلے میں آپ کو آبِ ہرمز کا ایک جو تحفہ ہے وہ ایران نے ضرور دیا. دوستو، امریکی میڈیا کے ایک سروے کے مطابق، یہ سروے ذرا سن لیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے اور جو ڈیولپمنٹس ایران کے اندر ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اب تک کتنی تباہی ہوئی. اور یہ جو مارکو روبیو اور اسٹیو وٹکف والا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. امریکی میڈیا کے سروے کے مطابق 32% امریکی اسرائیل کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں، جبکہ 39% اسرائیل کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں. یہ گزشتہ چند برسوں کے دوران ایک بڑی تبدیلی ہے. اسرائیل کی حمایت میں سب سے بڑی کمی ڈیموکریٹس اور آزاد ووٹرز میں دیکھی گئی. 2013 کے مقابلے میں اسرائیل کی حمایت 34% سے کم ہو کر 17% رہ گئی. خاص طور پر نوجوانوں میں اسرائیل کے خلاف جذبات میں اضافہ دیکھا گیا. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں کہا کہ جیفری ایپسٹین کی ممکنہ طور پر امریکی انٹیلیجنس کے اعلیٰ حلقوں اور اسرائیل کے بعض انٹیلیجنس عناصر سے روابط تھے. انٹرویو کے دوران جب میزبان نے کہا کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایپسٹین کا تعلق موساد، CIA یا کسی اور خفیہ ادارے سے تھا، تو وینس نے جواب دیا کہ وہ اس بارے میں حتمی رائے نہیں رکھتے. خیر، یہ ان کی جو سٹوری ہے وہ ایپسٹین فائل کے حوالے سے. لیکن دوستو، جو سب سے جو تکلیف دہ بات ہے، جب آپ ایک جنگ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، پاکستان کی میں بات اکثر اپنے ان تجزیوں میں کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کہ سیاستدان اگر سیاستدان ہے تو سیاست کرے. سیاست کا عوام سے تعلق ہوتا ہے، لیکن سیاستدانوں کا اپنے خاندانوں سے بھی تعلق ہے، اور اس خاندانوں کے اندر بڑے بڑے بزنس مین آپ کو ملیں گے. آپ یہ جو آپ کا ایشیا ہے نا، ساؤتھ ایشیا، اس میں جتنے بھی ممالک ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں. پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، ٹھیک ہے، نیپال، اس کے علاوہ سری لنکا. اب ان ممالک میں جا کر دیکھیں، یہاں پر سب سے زیادہ الزام کس کے اوپر ہے کرپشن کا؟ سیاستدانوں کے اوپر. ان کے محلات بنائے گئے، ان کے اپنے اپنے جو بزنسز ہیں وہ چلتے رہے. اب آپ کو بنگلہ دیش کی خبر اگر آپ نے پڑھی ہو، اگر نہیں پڑھی تو میں آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کر دیتا ہوں. حسینہ واجد کے اثاثے ضبط کر لیے گئے. کوئی اس سے سوال کرے کہ یہ جو 6-7 ارب ڈالر تمہارے پاس تھے، کہاں سے آئے؟ سیاستدان جب کرسی چھوڑتا ہے تو وہ ارب کھرب پتی ہو جاتا ہے. جب وہ آتا ہے تو سائیکل پہ آتا ہے، ٹوٹی ہوئی گاڑی پہ آتا ہے، رکشے پہ آتا ہے، لیکن جاتا ہے تو اس کے پاس پیراڈو ہوتی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں. یہ پاکستان میں نہیں، یہ اس پورے خطے کا مسئلہ ہے. چونکہ یہ برٹش سسٹم کے تحت، یعنی جو برٹش کالونیز تھی، یہ خطہ پورا رہا. اور جو وہ سسٹم آپ کو دے گئے، نظام حکومت دے کر چلے گئے، اس کی اصل روح ہی یہی تھی کہ ایک طاقتور ہے، ایک کمزور ہے. اور طاقتور یعنی پاور جس کے پاس ہے، جس کے پاس سسٹم کو کنٹرول کرنے کی پاور ہے، وہی سسٹم آج پاکستان میں رائج آپ کو نظر آئے گا. سری لنکا کے بھی دوستوں یہی حالات ہیں، بھارت کے اندر بھی یہی سچویشن ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی یہی سچویشن ہے. تو آپ کو یہی چیزیں ملیں گی. اور یہی بات ہو رہی ہے امریکہ میں. جنگ آپ کے پاس اس کا بٹن دبانے کا اختیار ہے، کب دبانا ہے کب نہیں دبانا، اس کے اوپر لوگوں نے پیسے کمائے، شرطیں لگائی، بیٹنگ ہوئی امریکہ اور ایران کی جنگ کے دوران. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے جے ڈی وینس کو خبردار کر دیا ہے کہ ٹرمپ کا دماد اور وٹکاف مذاکرات کی آڑ میں مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں. امریکی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی نجی طور پر پیغام دے کر خبردار کیا تھا کہ صدر ٹرمپ کی خصوصی مندوب اسٹیو وٹکاف اور دماد جیریڈ کشنر مذاکرات تک اپنی رسائی غلط استعمال کر کے اس سے مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں. پتہ ہے نا کہ جنگ ہوگی نہیں ہوگی، پیسے لگا دو. لوگوں نے پیسے کمائے، اور یہ امریکہ کی اخبارات کے اندر، ان کی ویب سائٹس کے اوپر اب آپ کو یہ خبر ملے گی.
امریکی ویب سائٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں پچھلے ماہ مذاکرات کے دوران ایرانی حکام نے نائب امریکی صدر کو خبردار کیا تھا کہ وٹکاف اور کشنر کی موجودگی دائمی ڈیل نہیں ہونے دے گی کیونکہ یہ دونوں ڈیل سے زیادہ اقتصادی مارکیٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق ہیرا پھیری کے ذریعے بنائی گئی رقم کی مالیت جون تک 9 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، تاہم ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی حکام کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا۔ ویب سائٹ کے مطابق ایرانی حکام نے اس بات پر بھی اعتراض کیا تھا کہ وٹکاف اور کشنر اہم امور سے اسرائیلی وزیر اعظم کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں۔ امریکی اہلکار نے ایک اور ویب سائٹ کو بتایا تھا کہ مذاکرات شروع ہونے سے اب تک وٹکاف اور کشنر تقریباً ہر روز اسرائیلی وزیر اعظم اور سربراہ موساد سے بات کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے پہلے بھی ایرانی حکام نے امریکی صدر کے لیے ثالثی کو تحریری دستاویز شواہد کے طور پر دی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ کے قریبی افراد ہی فائنینشیل مارکیٹ میں کارستانیاں دکھا رہے ہیں۔ تو بھائی جان یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں اور انہیں بھرپور طریقے سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج اگر آپ وال اسٹریٹ جرنل کو جا کے صرف چیک ہی کرنے آئی وش کہ میں وہ دکھا سکتا، تو اس کی چونکہ کاپی رائٹس کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر جو ایک کیپشن لگا ہوا ہے دا ڈالرز آر فلائنگ، ٹھیک ہے، اور بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کھڑے ہیں، بیک گراؤنڈ اس کا بلیک ہے اور وہ ڈالر سارا اکٹھا ہو رہا ہے، کنورج ہو رہا ہے کہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر کے اندر، اور اس کی ہیڈنگ ہے دا پریزیڈنٹ اینڈ ہز الائز ہیو بلٹ اے نیٹ ورک of groups financed by wealthy donors and businesses that is advancing his priorities with little public disclosure. Let's see کہ یہ سٹوری کیا ہے، اس پہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی شیئر کر دیں کہ ہمارے خلاف جارحیت کی صورت میں سعودی عرب کی تیل تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ حوثیوں نے دھمکی دے دی ہے اور سعودی عرب کی اگر تیل تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا تو پھر تو دنیا مڈل ایسٹ پوری جنگ کی لپیٹ میں ہوگا، اور سعودی عرب کے اندر حملے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر جو ہماری وہاں پہ فورسز موجود ہیں پاکستان کی وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گی اور پھر اس کا جواب دیا جائے گا، اور پھر حوثیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان جو ایران سے بات کرے گا اور پاکستان کی فورسز وہاں پہ لڑی ہوں گی۔ تو یہ کوئی خطے کے لیے اور مسلم دنیا کے لیے کوئی اتنا اچھا معاملہ جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ برطانوی خبر ایجنسی روئٹرز کے مطابق حوثیوں کے رہنما عبد الملک الحوثی نے خبردار کیا کہ اگر سعودی عرب یمن کے خلاف جارحیت میں شامل رہا تو اس صورت میں سعودی عرب کی تیل تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا جائے گا۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو ایران سے جنگ میں اب تک 150 ارب ڈالرز یعنی 416 کھرب 83 ارب روپے میں یہ ان کو جنگ پڑی ہے۔ اگر 150 ارب ڈالر سے آپ فلسطین کو دوبارہ سے کھڑا کرتے، لوگوں پہ پیسہ خرچ کرتے، دنیا میں جہاں پہ بھوک ہے اس بھوک کو مٹاتے تو آج دنیا ایک بہتر جگہ ہوتی، لیکن آپ نے 150 ارب ڈالر صرف اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیے، لیکن آپ نے یہ سارے کا سارا پیسہ اپنے غرور کی بھینٹ چڑھا دیا، اور غرور یہ تھا کہ ہمارا اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تفصیلات یہ ہیں کہ امریکہ کے 14 فوجی اور اسرائیل کے 26 باشندے ہلاک ہوئے۔ ایران کا جانی نقصان 1701 رہا، جس میں مناب اسکول کی 157 کم سن طالبات بھی ہیں۔ اب تو خبر یہ بھی آئی کہ انہوں نے جس شہر پہ حملہ کیے وہاں پہ کوئی کینسر ریسرچ ہاسپٹل بھی تھا اور غالباً ری ہیبلیٹیشن تھا، وہ بھی ٹارگٹ ہوا۔ اس کے اوپر بھی اب بات ہو رہی ہے۔ تو امریکہ یہ سب کچھ کرتا ہے لیکن اقوام متحدہ دنیا خاموش رہتی ہے۔ ایران کرے گا تو جناب دیکھیں انہوں نے وہ ہمارے ایمان کے اوپر بھی ہٹ کرتے ہیں، ہمارے مذہب کے اوپر بھی ہٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم ان سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ تم نے بچوں کو شہید کیوں کیا۔ دوستو بجلی کے نظام پر یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، غور سے سنیے گا۔ بجلی کے نظام پر امریکی حملے کی صورت میں آپ نے باب المندب کو بند کرنے کا باقاعدہ طور پہ پیغام ایران نے حوثیوں کو دے دیا ہے۔ اگر باب المندب بھی بند ہو گیا تو پھر دنیا پوری کی پوری مکمل اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ یہ جنگ آپ کو شاید ویسے نظر نہیں آ رہی، کنونشنل جنگ کیا ہوتی ہے، فوج کو اتار دو۔ ایران امریکہ میں میزائلوں کی ایک جنگ شروع ہوئی اور فضائی حملے ہو رہے ہیں، لیکن جو دوسری جنگ ہے وہ ہے معیشت کی جنگ، اور اس جنگ کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا، یہ ساری جو پاور ہے وہ ایران کے پاس ہے۔ ایران کے معاملے میں امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھائی گئی تو دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو۔ آپ نے پہلے بھی کر کے دیکھ لیا، دنیا آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی بلکہ دنیا آپ سے آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی۔ دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ جے ڈی وینس کا امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیل کی جانب سے سازش ہونے کا انکشاف۔ ایک انٹرویو کے دوران نائب صدر نے کہا کہ زمینی فوج بھیجنے کی خبروں کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل حکومت کے بعض عناصر نے ایران کے ساتھ معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے امریکہ میں مہم پر بھاری رقم خرچ کی۔ غیر ملکی اثر و رسوخ کی ایسی مہم کے باوجود امریکہ مفادات کو اولین جو ہے وہ ترجیح دیں گے۔ اور یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، کافی ساری خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے